बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के लिए मईशत की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने रवा माह मिनी बजट का ऐलान किया है और इसके अलावा मुल्की सियासी मंजरनामे में भी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। प्रोग्राम में आज हम अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार तारिक पीरज़ादा साहब, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे ही। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर मिनी बजट का ऐलान कर दिया है। क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है? पहले भी एक मिनी बजट पेश किया जा चुका है और अभी 3 से 4 माह बाद वफाकी बजट भी आने वाला है। जी, एक्चुअली एक स्पेशल सिचुएशन है, क्योंकि जो बजट चल रहा था वो PMLN गवर्नमेंट ने बजट अपने लास्ट महीने में तकरीबन दिया, जो एक ऐसा बजट था जो उनके अपनी तरजीहात को करता था स्ट्रेस, और उसमें खासी चीज़ें उन्होंने विश लिस्ट के तौर पे डाली थी, और उन्हें मालूम था कि वो इलेक्शन के बाद अगर वो नहीं होंगे तो उनको वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो एक तो ये है कि उस बजट में चेंजेस डेफिनेटली आनी थी। अगर नई गवर्नमेंट जब आ गई है तो उसने तो वो चेंजेस करनी ही थी। साथ साथ जैसे सिचुएशन इवॉल्व भी कर रही है, उससे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत बड़े खसारों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ तवज्जो दी, और बैरून मुल्क से कर्जे जो थे वो फ्रेंडली कंट्री से लिए उसमें खासी हद तक सक्सेस हो चुकी है। और अब ये है कि क्योंकि आपका मालियाती खसारा जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 7% के करीब मालियाती खसारा है, उसको नीचे लाने की ज़रूरत है शॉर्ट रन में। तो वो आई थिंक उसके लिए वो कर रहे हैं ये काम सारा। लेकिन ये एड हॉक मेजर्स होंगे, शॉर्ट टर्म मेजर्स होंगे, और असल स्ट्रेटजी जो है वो तो आएगी जब अपना बजट नेक्स्ट ईयर करेंगे। इस मिनी बजट में मेन फोकस हो सकता है कि कुछ ये आवाम को तो डेफिनेटली रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि खसारा बहुत बड़ा है और उसको इंक्रीज टैक्सेशन होगी। लेकिन हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ ये रीअलाइनमेंट करें, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ उसमें ज्यादा बेनिफिट्स दें, इंसेंटिव्स दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा आवाम को ज्यादा रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है, मगर वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कुछ टैक्स पेचीदगियां दूर करेंगे। ऐसा होगा? टैक्स पेचीदगियां दूर होंगी या उसके लिए भी हमें अगले वफाकी बजट का इंतजार करना पड़ेगा? आई थिंक टैक्स में जो तब्दीलियां होंगी वो प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होंगी, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए होंगी। जो 7 जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं उनकी जो एनवायरनमेंट है उसमें कैसे रिफंड्स कैसे होंगे, उस किस्म की चीज़ें होंगी, ताकि आपकी प्रोडक्शन और आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इजाफा हो सकता है कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ इसमें हो। सो आई थिंक कि ज़्यादातर ये फोकस उस साइड पे होगा। आवाम को रिलीफ एट द मोमेंट मिलनी मुश्किल है, क्योंकि खसारा बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चल पड़ता है और उसकी वजह से कुछ एक्सपेंशन आ जाती है, इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट भी कुछ बेहतर हो, और आवाम के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि अगर रोजगार के मौके ज्यादा मिलने शुरू हो जाएं। ठीक है। अच्छा सलमान शाह साहब, रुपए के मुकाबले में डॉलर अब आसमान से बातें कर रहा है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा अद्वियात की कीमतें भी महंगी हुई और जवाब ये पेश किया गया चूंकि डॉलर महंगा हो गया, इस वजह से अब दवाइयों की कीमतें भी बढ़ाना पड़ रही हैं। तो महंगाई की शरह में भी इजाफा हो रहा है, गर्दिशी कर्जे, बजट खसारा, IMF की शराइत। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत को मजीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? आई थिंक एक तो खुशाइन बात यह है कि तेल की कीमतें जो हैं, जो $80-90 तक पहुंच गई थी, वो गिर के $50 के रेंज में फिर से आ गई हैं। और अगर ये तेल की कीमतें इसी लेवल पे रहती हैं, जो मुमकिन है,
اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ اسٹیبل رہیں گی اگلے 4-5 ماہ. تو پھر خاصا پریشر جو ہے انفلیشن پہ وہ کم ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو تیل کی قیمت کے گرنے کی جو بینیفٹس ہیں وہ انفلیشن میں قابو آئے گا, اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ آگے چل کے آپ کو انٹرسٹ ریٹس میں کچھ کمی کرنے کی بھی اسپیس مل جائے. سو آئی تھنک کہ یہ جو ڈیویلیویشن کا امپیکٹ آلریڈی عوام پہ پڑ چکا ہے, اب تھوڑی سی ریلیف اس سینس میں آ سکتی ہے کہ تیل کی قیمتیں سستی ہو کے اس سے انفلیشنری پریشر کم ہوں گے, تو وہ عوام کے لیے ایک بینیفیشل چیز ہوگی, اور وہ پوری اکانومی کے لیے خاصی بینیفیشل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاسبل ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شارٹ رن میں اٹھانے کے لیے, تو پھر آپ کے پاس ایک ایریا رہ جائے گا, وہ ریفارمز کا ایریا ہوگا. ریفارمز آپ کو کرنی پڑیں گی. بجلی کے سیکٹر میں بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ایف بی آر میں ریفارمز لانے کی, سمپلیفیکیشن کرنے کی, اور ایڈمنسٹریٹو جو وہاں پہ ایکسیسز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ان 4-5 پہلوؤں پہ آپ کو موقع ملے گا کام کرنے کا, اور وہ ریفارمز جو ہیں وہ بہت ضروری ریفارمز ہیں, کیونکہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کی اکانومی میں, پرائیویٹ انویسٹرز انٹرپرینورز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو ان ساری پرابلم سے نجات بھی دلا سکتی ہے اور اکنامک گروتھ بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ کا بہت کچھ سیاسی منظرنامے سے متعلق اہم امور بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک کی جانب جانا ہوگا, اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار طارق پیرزادہ صاحب, اور لاہور سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار طارق پیرزادہ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. کچھ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں ان دنوں وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی جائیدادوں سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آئین اور قانون کے لحاظ سے کوئی بھی بالادر نہیں ہے. طارق پیرزادہ صاحب, اپوزیشن کی جانب سے اب جی آئی ٹی کا بھی کہا جا رہا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ میں کہتا ہوں بالکل درست کہہ رہے ہیں. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی مواد ہے, کوئی شہادت ہے, کہ ان کے پاس ٹھوس اسے کیا کہتے ہیں معاملات ہیں, ان کے پاس دستاویزات ہیں, تو وہ ان کو اسی طرح سپریم کورٹ میں لے کر جائیں جس طرح وزیر اعظم عمران اپنی حزب اختلاف کے زمانے میں ان کے معاملات کو سپریم کورٹ میں لے گئے تھے نواز شریف کے خلاف. لیکن عدالت تو سب کے لیے کھلی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں کسی کا بھائی اور کسی کا بہن کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتا ہے. بہت کم صورتحال ایسی ہے کہ جس میں بعض لوگ بھائی بہن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں. اگر علیمہ خان کے متعلق کوئی ان کو معاملہ نظر آیا ہے جس میں گڑبڑ نظر آئی ہے, پیسے کی منی لانڈرنگ نظر آئی ہے, تو بھائی مقدمہ کریں اور زبان چلانے کی بجائے عمل سے ثابت کریں کہ جو سابقہ حکمران ہے یا موجودہ حزب اختلاف وہ دیانتداری سے کام کرنا چاہتے ہیں, ورنہ دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بریگیڈیئر صاحب, علیمہ خان کا نام جی آئی ٹی میں ڈالنے کا مطالبہ کس حد تک درست ہے اپوزیشن کا؟ یہ تو بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی ہے میرے خیال میں. درست کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے پاکستان میں جو ریپوٹیشن رہی ہے اس ریپوٹیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہوئے تھے وہ پہلے دن سے اٹھا کے دیکھ لیں. ان کا جو منی ٹریل ہے, منی لانڈرنگ ہے, جو پرچیز آف پراپرٹی ہے, چاہے وہ ان کے اپنا بچوں کے نام پہ وہ اس ٹائم کی ہے جس وقت وہ کسی پبلک آفس کو انجوائے کر رہے تھے. 2 لاکھ کے جس وقت ان کو لیا اپنی کیبنٹ میں, اس سے پہلے کی تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے نا. اس سے پہلے تو ان کے والد صاحب یہاں پہ وہ لوہار ٹھوک رہے ہوتے تھے, اور میونسپل کمیٹی کے وہ جو میونسپل کمیٹی کے جو گاربیج کے جو ڈبے لگتے ہیں وہ بنا رہے ہوتے تھے. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا. اب اسی طرح آصف زرداری کو دیکھ لیں. آصف زرداری کو جب گورنر ہاؤس سے پکڑا گیا تھا, جب بے نظیر کی حکومت سیک کی تھی, تو آصف زرداری کیا کر رہا تھا
यहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे बांट रहा था वो गवर्नर हाउस के अंदर, उसने एक बैग रखा हुआ था। फिर वो जो उस वक्त के आईबी के चीफ होते थे उनके घर पे भी उनको भी पकड़ा गया था अपना वहां से डिफेंस से। तो ये सारे पैसे लेके आया था, ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। उसके बाद इसको यहाँ से ये वो से, और उसके बाद ये जो कुछ हुआ, एनवायरमेंटल मिनिस्टर रहा, एनवायरमेंटल मिनिस्टर में उसने कितने पैसे बनाए। तो मंजूर काका ने क्या कहा कि मैं क्लिफ्टन में कितने। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दो मेन मुजरिम हैं पाकिस्तान के, वो उस वक्त उन्होंने जायदादें बनाई हैं व्हेन दे वर ऑक्युपाइंग दी ऑफिशियल पोस्ट, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। अब मैं ये नहीं कहता कि अलीमा खान को आप ना करें, लेकिन आपको हिंट साइट में ये जरूर देखना पड़ेगा कि जिस वक्त अलीमा खान ने कोई जायदाद बनाई होगी तो क्या वो किसी फैसिलिटेटिंग ऑफिस में थी, क्या वो कोई पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव थी, क्या पाकिस्तान के कानून में आपने ये लिखा था कि एक आम आदमी, एक आम शख्स जो पब्लिक का जो अब एक आम आदमी हो वो बाहर जायदाद नहीं खरीद सकता? क्या पाकिस्तान के कानून में कहीं ये आया है? असल में तो अलीमा खान के खिलाफ आप ये करेंगे ना कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रेगुलेशंस हैं उसमें वो कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा डॉलर अगर आपने बाहर लेके जाने हैं तो आपको स्टेट बैंक की अप्रूवल लेनी है। तो इसमें तो आ जाएगा कि आप पैसा कैसे लेके गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जब से ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, बिजनेस क्राइसिस आया है, आपको पता है यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, मेरे बेताशा दोस्त हैं जो कारपेट का काम करते थे, बाकी बिजनेस करते थे, उन्होंने जब यहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे परचेज, उन्होंने बाहर जाके अपने ऑफिसेस खोले, वहाँ उन्होंने पैसा कमाया, वहाँ उन्होंने ऑफिस भी खरीदे ज्यादा। आप दुरुस्त नहीं समझते इस मुतालबे को। तारिक पीरजादा साहब, मुबैना जाली अकाउंट्स का जो मामला है अब नैब को तहकीकात के लिए सुपुर्द किया जा चुका है। इस मामले पर विफाक और सिंध बदस्तूर आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह के नाम अदालती अहकामात सामने आए कि ECL से निकाले, उसके बावजूद नहीं निकाले गए। आप किस तरह देखते हैं वफाकी हुकूमत के इस फैसले को? नहीं, देखें, जो अदालत ने गौर से अदालत के फैसले को देखना, हुक्म को देखना चाहिए। अदालत ने ये नहीं कहा कि इन सब के नाम निकाल दें, अदालत ने कहा जायजा लिया जाए, ये लफ्ज है अदालत के हुक्म के अंदर। बिलावल के हवाले से तो बड़े सॉफ्ट रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के। उन्होंने कहा, बिलावल साहब ने तो देखें जी सर, देखें, जब तक अदालत का बराह रास्त फैसले की शक्ल में हुक्म नहीं आएगा उस वक्त तक हुकूमत उस हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद नहीं हो सकती। वो एक मशवरे की, एक अदालती सिफारिश का जायजा तो ले सकती है, लेकिन आपने देखा है कि अगर जहां जहां अहकामात आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इमरान की हुकूमत ने एक अच्छा काम जरूर किया है, वो आजम सबाती हो, बाबर एवान हो, कोई हो, उन सबको बाज़ को अदालती अहकामात से पहले और बाज़ को अदालती अहकामात के बाद उनसे माजरत कर ली है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दूसरी बात इस वक्त हो रही है ये दुरुस्त नहीं है। तो कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई हो। और दूसरी बात यह है, जितनी दस्तावेजात, काश, मैं तो ये कहता हूं, जब नवीद मुख्तार साहब, जनरल नवीद मुख्तार ने 492 अरब रुपए का वो कई साल पहले मुकदमा पेश किया था, उस वक्त अगर संजीदगी से नवाज शरीफ की हुकूमत अगर वो दयानतदार होती तो उस मामले को लेकर आगे चलती और अब तक फैसले हो गए होते। साबित ये हुआ कि ये लोग गर्दन तक, थोड़ी तक, आंखों तक पैसों की करप्शन में धंसे हुए हैं। ये जरदारी और इनके जो दूसरे कारिंदे हैं, ये मुराद अली शाह, उनके जो चचा हैं कायम अली शाह और दीगर लोग, पूरी की पूरी सिंध की काबीना, डाकुओं की काबीना। मैं कहता हूं इतनी दस्तावेजात के बाद तो अगर जाती एहतराम हो ना किसी शख्स को अपनी जात का, तो उसकी बुनियाद पर ही इस्तीफा दे देता है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत का मतलब अपने मकासद के लिए निज़ाम को इस्तेमाल करना है, न कि निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए इससे अलहदा होना, तो ये सूरत हाल है। वरना तो मैं समझता हूँ इनका नाम बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। हुसैन हक्कानी का नाम निकाला, वापस नहीं आया। आप गौर से देखें, ये इसका एक बेटा जो पहले चला गया है शहबाज शरीफ का, उसने कब आना है वापस? ये ठीक है सर, आप जो बात कर रहे हैं ये सारे इल्जामात हैं, अभी साबित नहीं हुआ, अदालत में मामला चल रहा है। ब्रिगेडियर साहब, बिलावल नहीं देखें, जरा एक सेकंड कह दूं, जमहूरियत की बुनियाद इस पर होती है कि जिस लम्हे आप पर इल्जाम होता है। सर, इल्जाम तो फिर परवेज खटक साहब पर भी है, अलीम खान पर भी है और भी दीगर हुकूमती मेंबरान उन पर भी है। ब्रिगेडियर साहब, बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सख्त अंदाज में हदफ तनकीद बना रहे हैं, इशारा दे रहे थे कि
اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں عوام؟ اور آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں احتجاجی سیاست اب شروع ہونے والی ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں، جو ایگزسٹنگ ریالٹی ہے، جو حقائق اس وقت گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، کہ بلاول بھٹو زمین آسمان کا بھی زور لگا لے، زرداری زور لگا لے، نواز شریف زور لگا لے، عوام سڑکوں پہ نہیں آئیں گی، اس لیے کہ جس بات پہ وہ زور لگا رہے ہیں وہ کرپشن پہ مبنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ثابت ہو گئی، ثابت جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے۔ اب پاکستان میں کیا کریں، یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے جو بڑے بڑے وکیل بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت خطرے میں، جی وہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دے دیے ہیں، جی انہوں نے کہہ دیا آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، تو چیف جسٹس نے ٹھیک کہا نا، آسمانی صحیفہ نہیں ہے، یہ تو دنیاوی صحیفہ ہے، اور اس کے اندر وہ تمام فیکٹس موجود ہیں جو زرداری نے کیے ہیں۔ تو یہ تو اب بات یہ ہے کہ چونکہ وہ کارنر میں ان کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زرداری کو نہ پتا ہو کہ اس نے کرپشن نہیں کیا، نواز شریف کو نہ پتا ہو کہ اس نے کرپشن نہیں کیا۔ اب اس سے بچنا کس طرح ہے؟ اومنی گروپ کا معاملہ آپ نے دیکھا، زرداری گروپ کا معاملہ، آپ کو پتہ نہیں زرداری کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے؟ وٹ واز ہی بفور میرنگ ٹو بے نظیر؟ کیا اس کے حاکم زرداری کے پاس اتنا پیسہ تھا جو آج زرداری کے پاس ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ پاکستان میں کس قسم کی جمہوریت؟ یہ تو جمہوریت ہے ہی نہیں یہاں پہ جو نواز شریف، یہ تو کلپٹوکریسی ہے۔ اور آپ کرپٹوکریسی کی پریکٹیکل مثال دیکھ رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک کرپٹ رولر ہوتا ہے ٹاپ کے اوپر، وہ اپنے ارد گرد سارے سائیکو فرینڈز اور کرپٹ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، وہ چونکہ ان لوگوں نے بھی پیسہ بنایا ہوتا ہے تو وہ رولر کو بھی سپورٹ کرتی ہے، اپنی بھی جان بچاتے ہیں۔ دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان اینڈ دے کال اٹ ڈیموکریسی۔ اگر ڈیموکریسی ہے تو چپ کر کے دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ یہ کیوں کہ اب ہمارے ہاں تو مصیبت یہ سزا ہوتی ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہمیں تو سزا نہیں، ہم نے تو کرپشن ثابت نہیں۔ یار کہاں سے اپنے آپ کو چھپاؤ گے؟ کہیں تو کوئی چیز ایکسپٹ کر لو کہ چلو یہ غلطی ہو گئی، ہم سیاست سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کا بیٹا آ گیا، آپ کی پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو ہے، لیکن یہاں جمہوریت ریلیٹڈ ہے آپ کی اپنی چیئر سے، آپ کی اپنی کرسی سے، تو اس کرسی کو بچانے کے لیے تھریٹ دیے جا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ۔ اب ایک پروسیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے، انہوں نے نیب کے حوالے کر دیا۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری حالانکہ ریزرویشنز ہیں لوگوں کی کہ نیب کے پاس اگر یہ گیا ہے تو نیب کے اندر جو چیزیں ہیں، یا نیب کے وہ بہت سارے لوگ جو نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے حساب سے باتیں کرتے ہیں، ان کو شک ہے کہ یہ سارا جو ہے دبدبائی نہ جائے۔ یہ فیکٹ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، یہ فیکٹ ہے کہ بے نامی اکاؤنٹ سے، زرداری نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر بے نامی اکاؤنٹ سے تو ثابت کرو کہ میرے اکاؤنٹ سے میں نے جا کے پیسہ کھلوایا۔ کب تک اس ملک کی دولت کو لوٹتے رہیں گے؟ کب تک یہ لوگ کھاتے؟ لیکن سر آپ کی ساری باتیں ایک طرف، پاکستان میں انتخابات ہیں جو جمہوریت کا واحد راستہ ہے، انتخابات کے بعد عوام ووٹ ڈالتے ہیں، بیلٹ پیپرز کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ کسی صورت عوام کو سڑکوں پر نہیں لا سکتے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جب عوام باہر نکل کر بیلٹ پیپرز پر ٹھپا لگا سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں تلخیاں مستقل بڑھتی جا رہی ہیں۔ طارق پیرزادہ صاحب، سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سخت زبان استعمال کرنے والے وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی تک لگائی جا سکتی ہے۔ تو دونوں جماعتوں کی جانب سے بیان بازی بھی کی جا رہی ہے، کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے یہ تو بیان بازیاں ہیں، چونکہ دونوں مخالف جماعتیں ہیں، اور یہ جو سندھ کی پیپلز پارٹی ہے، اندرون سندھ کی دیہاتی پارٹی ہو گئی ہے، اس کا اب شہری اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے اب تعلق کوئی نہیں ہے، جو کہ ایک محدود پارٹی ہے۔ ان لوگوں کے پاس اس وقت مرکز کو گالی دینے کے علاوہ آپ دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں، سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں سندھ کے مفادات کو نقصان ہو رہا ہے، سندھ کے اتنے پیسے دینے ہیں۔ جو سندھ لوٹ رہا ہے 1000 ارب روپے سے زیادہ کے بجٹ کو جو اندرون سندھ کے پیپلز پارٹی والے سیاستدان لوٹ رہے ہیں، ان کی پکڑ کی جب بات ہوتی ہے تو فوری طور پر یہ لوگ مرکز گریز، مرکز دشمن بیانات دینے شروع کرتے ہیں، مرکز میں بیٹھی ہوئی حکومت کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو ناجائز طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور وہ مرکز کو گالی دے کر اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے ایک پردہ، ایک ڈھال پیدا کرتے ہیں، اور وہ میڈیا بھی ڈھال ہوتی ہے۔ تو سر عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ماضی میں۔ ہاں تو لیکن عمران تو دستاویزات کے ساتھ بات کرتا رہا ہے۔ میں دیکھیں میرے تو عمران سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کی پارٹی کا ہوں۔ ہزاروں کا دستاویزات ان لوگوں نے پیش کیے ہیں، اس پاناما سے لے کر ان کی جناب موجودہ جو جے آئی ٹی کے ذریعے جو ان کے خلاف شہادتیں آئی تھیں،
تو یہ اور اس کے بعد بھی میری ذاتی طور پر خواہش یہ تھی کہ کہیں اگر دوست محمد کھوسا صاحب وہ آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس ہوتے تو یہ مقدمہ کبھی نیب کے سامنے پیش نہ ہوتا بلکہ سپریم کورٹ ہی نواز شریف کا مقدمے کا فیصلہ کرتی جیسا کہ ان 2 ججوں نے کیا تھا. 3 ججوں کے فیصلے سے تاخیر ہوئی اور یہ ایک وہ فیصلہ تھا. آپ کا پوائنٹ ہے برگیڈیئر صاحب، گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے بھی ابھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی ہے. جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی وہ بظاہر کچھ معاملات پر تو ایک پیج پر ہیں، مگر اپوزیشن جماعتیں خود بھی ہمیں تقسیم دکھائی دے رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کیسز کا سامنا بھی ہے، تو کیا وجوہات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن متحد نہیں ہو رہی؟ جواد، میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بے نظیر کی جو پیپلز پارٹی تھی جن کی بے نظیر لیڈر تھی، جو وہ پیپلز پارٹی جسے ذوالفقار علی بھٹو جب اس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ پارٹی تھی. وہ تھی پارٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظریات کو لے کے چلتی تھی. آج جو پیپلز پارٹی کے جو صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہ تو کسی نظریات کی پروڈکٹ نہیں ہے. He is a product of opportunity. وہ ایک موقع کی پیداوار ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بے نظیر نے یہ اپنا پرویز مشرف کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی تھی کہ جی اگر میں پاور میں آئی تو آصف زرداری will be irrelevant in پاکستان politics. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، بے نظیر شہید ہو گئی اور اس کا فائدہ کس کا ہوا آپ کے سامنے. تو بات یہ کہ وہ فرق ہے اس میں. آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سندھ کے دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی کس طرح الیکشن جیتتی ہے. یہ بھی ہمارے بھی دیہی علاقوں میں یہی ہوتا ہے، ہمارے بھی رورل ایریاز میں یہی ہوتا ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی گرینڈ الائنس کی، تو دیکھیے کیا کوئی کامن ایجنڈا ہے؟ یعنی اگر آصف زرداری کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا نواز شریف کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا سٹنگ گورنمنٹ جج ناظم سواتی یا بابر مائی ان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف جو انویسٹیگیشن نیب میں، تو یہ تو انڈیویجول افیئر ہے نا. اٹ از ناٹ اے کلیکٹیو افیئر. اور کیا یہ انٹرلنکڈ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کا جو انویسٹیگیشن ہے زرداری یا کسی اور اومنی گروپ کے خلاف، کیا یہ انٹرلنکڈ ہے مسلم لیگ نون سے؟ کیا مسلم لیگ نون کی اگر کچھ ہو رہی ہے تو وہ انٹرلنکڈ ہے باقی جو وہاں سے کامن ایجنڈا ہوتا ہے نا. تو اگر میرا خیال اس چیز پہ کہ جی آپ کیونکہ کچھ چیزوں کی انکوائری ہو رہی ہے اور وہ انکوائری اگر گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں تو کسی کو ہیسیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہنے کہ ان کی. لیکن سر ایک چیز تو مشترکہ ہے، وہ ہے کیسز، اور کیسز دونوں کے ہی نیب میں چل رہے ہیں. بہرحال ایک بریک کی جانب ہمیں جانا ہوگا. بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ، ایک پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے NRO کی بازگشت چل رہی ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بھی آج وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے بیان دیا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. قومی منظر نامے میں NRO کی بازگشت تھمی نہیں ہے. وفاقی حکومت نون لیگ پر NRO لینے کا الزام لگا رہی ہے. طارق پیرزادہ صاحب، دوسری جانب چیئرمین نیب نے بھی واضح دیا کہ وہ NRO کا حصہ نہیں ہے. تو نون لیگ آخر NRO مانگ کس سے رہی ہے؟ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ NRO دے سکے؟ اصل میں جو حکومت اور اس کے نمائندہ وزیر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو بیانات ہیں، ان کی جو چیخیں ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں اس آدمی کی آواز ہے جو اصل میں NRO کا تقاضا کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ان کے بیانات کا خلاصہ ہے، وزراء کے بیانات کا. تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر حکومت ذرا سی نرمی دکھائے، اور چونکہ یہ کوئی ماشاء اللہ کی حکومت نہیں ہے، اس میں ان میں کوئی تعاون کرنے والا بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو ان کو کوئی کسی بھی صورت میں NRO تو مل ہی نہیں سکتا. عدالتیں موجود ہیں، آزاد ہیں. افواج پاکستان جمہوری نظام، قانونی نظام کے ساتھ کھڑی ہیں. عمران ایک دیانتدار اور جمہوری نظام کے محافظ ہیں، کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور اس صورتحال میں کوئی چانس تو بالکل نہیں ہے. لیکن ان کے بیانات سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ انہیں نجات کا کوئی رستہ ضرور چاہیے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، فوجی عدالتوں میں توسیع سے متعلق بات کر رہے تھے. وفاقی حکومت نے ملٹری کورٹس میں توسیع کے لیے جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان سے رابطے کا فیصلہ کیا. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ توسیع کے معاملے پر کوئی فیصلہ ابھی نہیں کر پائے.
آپ نہیں سمجھتے اتفاق رائے ہونا چاہیے اس اہم قومی معاملے پر، اس پر گریز کرنا چاہیے سیاست سے؟ اب بات وہی ہے کہ چونکہ ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں، سسٹم ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ جب فار دا پیپل ہے تو اس کے اندر پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، کن حالات سے گزر رہا ہے؟ ایک ایسے حالات سے گزر رہا ہے جہاں پہ دہشت گرد جتنے ہیں وہ پاکستان کے عام آدمی کی، عام عوام کی، جس کے لیے آپ جمہوریت کریٹ کرتے ہیں، اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی بم بلاسٹ ہوتے ہیں، خود کا حملہ ہوتا ہے، اس میں ایلیٹس تو بڑے کم مرتے ہیں نا، اس میں مرتا کون ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی جو ریڑھی لگا رہا ہے، ایک عام آدمی کا بچہ جو اسکول جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایشو ہے، یہ تو پولیٹیکل جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، یہ جو ڈفرینسز ہیں جو آپ کے ہیں، اس سے بہت اوپر ہے۔ یہ تو ایک اعلیٰ پیڈسٹل کا ایشو ہے، اور اس پہ تو بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ساری جمہوریتیں، ساری پارٹیاں دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم تو عوام کے لیے کام کرتے ہیں، تو اگر واقعی ہی ان کے دل میں عوام کا درد ہے، اگر واقعی وہ عوام کی زندگی اور فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتے ہیں، تو میرا خیال فوجی عدالتوں کی ایکسٹینشن پہ ان کو فوراً جو ہے بغیر کسی حیل و حجت کے ہاں کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اس کے جو فوجی عدالتیں، ایک فوجی عدالتیں بھی ایک سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا DGISPR نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 700 کے قریب کیسز آئے تھے، 354 ہم نے نپٹائے، 54 جو ہینگ ہو گئے، 5 ریلیز ہو گئے، اب باقی کیسز ہینگ ہونے کے بعد یہ ہیں۔ وہ کیسز دیکھیے نا، اب وہ کیسز بھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور ایشو آتا ہے، وہ ایشو یہ آتا ہے کہ کیا فوجی عدالتوں کی اینڈ یوٹیلیٹی جو ہے ان کیسز کی، وہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو سزا دی گئی وہ پھانسی کے پندے پہ چڑھ جائے، کیونکہ اس نے 10 15 20 25 50 60 بندے مارے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا وہ اسی ایکسپیڈیشنلی جس طرح وہ فیصلہ ہوا ہے، کیا وہ پھانسی کے پندے پہ چڑھ گیا؟ اور یہ کوئی اچھمبا نہیں ہے، ہمارے یہاں جمہوریت کو کچھ عجیب ہی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا پوری میں اسپیشل مومنٹس پہ اسپیشل کورٹس قائم ہوتی ہیں، اور بہت ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے طارق مرزا صاحب، آپ مختصر جواب دے دیں اس کا۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے اپوزیشن ہو، حکومت ہو، تمام جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے؟ پہلی بات ہے کہ میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ اگر اس پہ اختلاف میں اور تھوڑی سی بھی شرم ہو تو یہ اس مسئلے پر بالکل اختلاف نہ کریں، کیونکہ فوجی عدالتیں جو قانون کے تحت پیدا کی گئی ہیں اور جن کو آئینی پارلیمنٹ کی قانون سازی کا تحفظ حاصل ہے، اس کا مقصد صرف ذرا سا جلدی کام کر کے 20 50 معصوم انسانوں کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ یہی زرداری، یہی نواز شریف جب یہ حکومت میں تھے، یہ لوگ جو لوگ حزب اختلاف میں تھے وہ سب یہ زرداری وغیرہ، تو اس وقت نواز شریف وغیرہ خلاف بات کیا کرتے تھے، جب زرداری وغیرہ حکومت میں تھے تو یہ دوسرے، تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس کردار نامی چیز کوئی نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں، اگر وہ 345 لوگ جن کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی ہے، آپ ان کو اس وقت پاکستان میں کھلا چھوڑ دیں، وہ نواز شریف کے جاتی عمرہ سے لے کر کراچی تک کوئی جگہ محفوظ نہ رہنے دیں، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے وہ عدالتیں پیدا کی گئی ہیں وہ عادلانہ نظام کو تمام جماعتوں کو اس حوالے سے متفق ہونا چاہیے۔ چاہیے طارق مرزا صاحب، آپ ہی اس کا جواب دینے پہلے بریگیڈیئر صاحب سے بھی جواب لیتا ہوں۔ پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر آج انہوں نے کہا کہ بات چیت سے ہی مسائل کا وہ حل چاہتے ہیں، دونوں ممالک بات چیت کرے تو غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، اور انہوں نے توقع بھی کی کہ انتخابات کے بعد نئی بھارتی حکومت ٹیبل پر آئے گی۔ آپ سمجھتے ہیں انتخابات کے بعد بھارت مذاکرات پر آمادہ ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو ذرا اس پہ تھوڑا سا میرا حکومت سے اختلاف ہے، اور میرا خیال ہے کہ نیک دلی اور خیر خواہی کے جذبات یا خیر سگالی کے جذبات اچھی بات ہے جو عمران اور اسد عمر کر رہے ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ بھارت ایک دہشت گرد دشمن ریاست ہے، دشمن ریاست تھی، ہے اور رہے گی۔ کشمیر سیاچین سرکریک کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا آپ ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، اور اس کی ایک عسکری وجوہات ہیں، پاکستان کے دفاع سے اس کا تعلق ہے۔ اس وقت مثلا مثال یہ ہے کہ $2 ارب کے قریب ہم لوگ تجارت کر رہے ہیں بھارت سے، اس میں سے $1.5 ارب بھارت کے حق میں ہے، یعنی ہم پاکستانی $1.5 ارب کا زر مبادلہ بھارت کے تاجر کو، بھارت کی اکانومی کو دے رہے ہیں۔ جو اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بھارت کا جب ڈیفنس بجٹ بنتا ہے تو یہ روپیہ زر مبادلہ کا
چاہے وہ پاکستان کے زر مبادلہ سے ہو یا کہیں سے، وہ اس اسلحے کی خریداری کے لیے جو کہ پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے یہ بھارت اس کو صرف کرے گا، یہ روپیہ وہاں جائے گا بالآخر۔ تو اب اگر ہم بھارت کے ساتھ، میں اس کی ایک وجہ بتا دوں، پاکستان کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ محدود ہے، بھارت کی ہم سے زیادہ ہے، چونکہ اس وقت اگر 1.5 ارب ڈالر کی وہ لوگ ان کو فائدہ ہے تو آنے والے دنوں میں 10 ارب ڈالر کا ہوگا، اور یہ وہ رقم ہے جو اپنی وہ نیوکلیئر ایٹمی اسٹاپدوزوں، ہوائی جہازوں، اپنی بری افواج جن کو پہلے ہی تعداد کے اعتبار سے ہم پر برتری ہے وہاں پر لگائیں گے۔ بھارت کے ساتھ جب تک آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے، آپ اس کے متعلق یہ جو تاجرانہ ذہن ہے اس کو ایک طرف رکھ کے بات کریں۔ یہ پاکستان کی طرف سے ان کو کے ساتھ تجارت کرنی اور ان کو فائدہ پہنچانا ان کی عسکری افواج کو زر مبادلہ دینے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے غضنفر صاحب، اس اہم معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسد عمر صاحب نے جیسے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہی ہونے چاہیے دونوں ممالک کے لیے، تو ٹیبل پر آ جائیں گے بھارتی حکومت انتخابات کے بعد؟ جہاں تک بیسک اصول کا تعلق ہے تو بیسک اصول تو ٹھیک ہے کہ ڈائلاگ سے چیزیں طے ہوتی ہیں، کنفرنٹیشن سے چیزیں طے نہیں ہوتی، لیکن خواہشوں کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے، انہوں نے ایکسپریس کیا کہ 1 قدم وہ جائیں ہم جائیں تو 2 قدم ہم جائیں گے۔ اسد عمر صاحب کی بھی خواہش ہے، لیکن دکھ یہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خواہشیں ریالٹی سے مکس نہیں ہوتی۔ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو حقائق ہیں، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں مستقبل کو۔ آپ کو اپنا ویژن بنانا ہوتا ہے، پلان بنانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایگزسٹنگ ریالٹیز کو دیکھ کے، اور جب پاکستان انڈیا کی بات ہوتی ہے تو آپ کو کسی چیز کے بارے میں بھی اپنا پلان بنانا ہوتا ہے تھریٹ پرسپشن دیکھ کے۔ اب اس تھریٹ پرسپشن کے اندر ایک تو آپ کی فوجوں کی ضرورت آتی ہے، دوسری یہ آتی ہے کہ آپ کی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، بھارت کے اندر انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کیا ہے۔ وہاں پہ جس وقت جو لیڈر ہے وہ آر ایس ایس کا گماشتہ ہے، گنڈا ہے آر ایس ایس کا، اور آر ایس ایس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ اور جو آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو الیکشن اگلا ہوگا اس میں کانگریس بھی سیٹیں جیتے گی، مودی صاحب بھی، یہ بی جے پی بھی جیتے گی۔ بی جے پی ایکسٹریم میجورٹی میں نہیں آئے گی کیونکہ ابھی وہ الیکشن لوز کر سکے ہیں بعض اسٹیٹس میں۔ اس کے ساتھ کچھ ریجنل پارٹیز ہیں، آپ کو پتا ہے بھارت کے اندر 83 ڈسٹرکٹس ہیں جن کو ریڈ کوریڈور ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہ ماؤ نواز تنظیمیں اور وہ تنظیمیں ایکٹیو ہیں، انہوں نے الیکشن جیتا ہے اس دفعہ۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں، لیکن کیا جو کچھ بھارت میں ہونے جا رہا ہے اس کے ذریعے بھارت ڈائلاگ کے ٹیبل پہ آنا جائے گا؟ ان کا تو سارے کے سارا الیکشن اینٹی پاکستان ریٹورکس میں ہوتا ہے، اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب بھارت کے مختلف لوگ کہہ چکے ہیں، را کے پرانے چیف کہہ چکے ہیں، وہ کہہ کہ کشمیر ابھی ایک اسٹیٹمنٹ ان کے ہوم منسٹر پرانے منسٹر کی کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو جب یہ سچویشن ہے تو اس سچویشن میں تو وہ اپنے لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف اور محاذ گرم رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اور محاذ گرم رکھے گا۔ کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ طارق مرزا صاحب، کل کراچی پولیس چیف نے پریس کانفرنس میں بڑے اہم انکشافات کیے کہ افغانستان میں منصوبہ بندی کی گئی تھی، بھارتی خفیہ ایجنسی را اس میں ملوث تھی، بلوچستان کی کارعدم تنظیمیں بھی سہولت کاری کر رہی ہیں، تو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مستقل استعمال ہو رہی ہے۔ این ڈی ایس اور را کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ایک تو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس کے مقدمے کو بڑی تیزی سے آگے تک تحقیقات کی حد تک لے جایا گیا ہے، اور میں پولیس کی تعریف کروں گا اس سلسلے میں، سندھ پولیس کی، کہ انہوں نے اس معاملے کو کھول کے رکھ دیا ہے، دستاویزی ثبوت کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور الزام کی جو تقسیم ہے وہ بڑے ٹھوس انداز میں سامنے لائی گئی ہے کہ یہ لوگ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے منصوبہ بندی کے لیے، اس میں بی ایل اے کے لوگ استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں اسلحہ جو ہے ٹرینوں کے ذریعے آیا ہے، تو دنیا کے سامنے یہ بات گئی ہے۔ لیکن جو کمزوری رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسی مقدمے کو بڑے مرکزی سطح پر سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ایک بڑی پریس کانفرنس کی شکل میں، جیسے کہ ہم نے کلبھوشن کے مسئلے پر کیا تھا جب وہ باجوہ صاحب آئی ایس پی آر کے چیف تھے، وہ بہت اچھا وقت تھا کہ ساری دنیا میں وہ پریس کانفرنس گئی تھی۔ اب یہ پریس کانفرنس ذرا چھوٹی سطح پر ہوئی ہے، چونکہ یہ نقطہ اس کو مزید ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ ٹھوس ہے اور تحقیقات بامانی ہوئی ہیں۔
ब्रिगेडियर साहब, रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, तालिबान से मुज़ाकरात करवाने के लिए बड़ा रोल अपना अदा कर रहा है, मगर कुछ अनासिर है अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। तो हम मुस्बत रवैया लेकर आ रहे हैं, अफगानिस्तान से उसकी मनफी तस्वीर सामने आती है। अफगान हुकूमत की वहां पर क्या जिम्मेदारी बनती है? वो मनफी तस्वीर आज से तो नहीं आ रही ना, और वो आती रहेगी। इसलिए कि जो कायदे आज़म की रेजिडेंसी पे जब हमला हुआ था तो उसके जो प्रूफ, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की थी तो वो अहमद करजई के महल में गए थे, अगर आपको याद हो। डायरेक्ट वहां से लोग आए थे जिन्होंने आके कायदे आज़म की रेजिडेंसी पे हमला किया। एनडीएस और रॉ का गठजोड़ आपको पता है, बल्कि एनडीएस और रॉ का गठजोड़ नहीं है। वहां पे बदख्शा में एक सेंट्रल हेडक्वार्टर है जहाँ पे एनडीएस, रॉ और मुसैद, इन तीनों का कंबाइंड हेडक्वार्टर है, जहाँ पे ये लोगों को पकड़ते हैं और वो जो अपना इंडोक्ट्रिनेट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वहाँ पे एक दफा तालिबान ने हमला भी किया था जिसमें 6 इजरायली मारे गए थे, जो न्यूज दब गई थी ये। तो वहाँ पे अफगानिस्तान, दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान की हुकूमत अशरफ गनी की, अब्दुल्ला की, वो तो इंडिया के टाउट हैं। वो कौन पीपल रिप्रेजेंटेटिव है? वो तो इंडिया के एजेंट हैं। इंडिया उनको पैसे देता है, उस पैसे को वो लेके चलते हैं। अशरफ गनी साहब कहाँ से उठ के आए थे? अशरफ गनी साहब अफगानिस्तान में तो नहीं थे। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ही इज रिप्रेजेंटिंग अमेरिकन एंड द इंडियन इंटरेस्ट। और क्योंकि वो आए थे, अब वो चाहते हैं कि वो अगले टेन्योर में भी कंटिन्यू करे, अगला इलेक्शन जो हो रहा है। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। आप ये कैटेगराइज करिए, लिख लें इस बात को कि अब्दुल्ला अशरफ अजीज कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका कि अफगानिस्तान वो ठीक है। आपको पॉइंट बता साहब, इस हवाले से आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अफगानिस्तान से मुसलसल मनफी तस्वीर सामने आ रही है, पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान मुस्बत किरदार इसलिए अदा कर रहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में अमन कायम हो और वहां पे जो लोग मुस्तहिक हैं हुकूमत करने के, उनको इक़्तिदार मिले, चाहे वो अफगान तालिबान हो या कोई और हो। जहां तक ये गनी का ताल्लुक है और अब्दुल्ला का, ये अमरीकियों के लाए हुए गुमाश्ते हैं, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक मैं एक ही बात कहूंगा कि लोगों ने उसको समझने में थोड़ी सी गलती की है। वो दुनिया के लिए बुरा हो, अमेरिका के लिए बुरा हो, उसने जो अफगानिस्तान पे पॉलिसी अपनाई है उसके साथ पाकिस्तान को जितना भी हो सके दें, जल्दी करें। 18 महीने रह गए हैं इससे पहले कि नया अमेरिकी सदर आए और फिर कोई पॉलिसी में तब्दीली आए। आप इसका फायदा उठाएं। तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, बैरूनी तौर पर तो मदाखलत है ही, अगर हुकूमत के अंदरूनी मामलात की बात करें तो वहां पर भी अपोजिशन इकट्ठी होती नजर है। हुकूमत बजट पर बजट पेश किए जा रही है। उम्मीद करेंगे कि आने वाला बजट उसके मुस्बत असरात आवाम तक पहुंचे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।